मुक़द्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 10वां बाब और 25वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। जिनके पास खुदावंद का जिंदा कलाम है मेरे साथ खोलें। मुक़द्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 10वां बाब और उसकी 25वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। जी, खुदावंद के जिंदा कलाम में इस तरह से मरकूम है, लिखा है, और देखो एक आलम शरा उठा और ये कहकर उसकी आजमाइश करने लगा कि ऐ उस्ताद मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। उसने उससे कहा तौरात में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है? उसने जवाब में कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। उसने उसे कहा तूने ठीक जवाब दिया, यही कर तो जीता रहेगा। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको को बरकत दे, आमीन आमीन। जो वाक़या लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील में से हमने पढ़ा है, इसमें जिक्र यूं है जी कि एक शरा का आलम है। किसका आलम है जी? शरा का, मूसा की शरीयत का ये आलम है। मूसा की शरीयत का ये आलम है और ये सारी शरीयत पर ये कहता है, इसका दावा है कि मैं अमल करता हूँ। मैं क्या करता हूँ? अमल करता हूँ। और ये खुदावंद यीशु मसीह के पास आया है और खुदावंद यीशु मसीह से एक सवाल करता है। क्या करता है जी? एक सवाल करता है और पूछता है यीशु से, क्योंकि वो खुद भी उस्ताद है और यीशु को भी उस्ताद समझता है। खुद भी क्या है जी? वो उस्ताद है, क्योंकि कलाम में लिखा है, हमने पढ़ा है, कलाम बताता है कि देखो एक आलम शरा उठा और ये कहकर उसकी आजमाइश करने लगा। आजमाइश किसकी कर रहा है जी? यीशु की कर रहा है। पूछता है कि मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बन जाऊं। इसका मकसद ये है कि ये समझता है कि पूरी शरीयत पर अमल करने से, मुझे अपने रास्तबाजी के काम करने से शायद हमेशा की जिंदगी मैंने पाली है, हमेशा की जिंदगी मुझे मिल गई है। ये इस चीज पर ये आलम दावा करता है, लेकिन यीशु मसीह उसकी नीयत को, उसकी सोच को जानते हुए, क्योंकि खुदा का बर्रा यीशु नासरी हालों को, अंदर के दिलों को, ख्यालों को, सोचों को जानते हैं। वो जानते हुए यीशु ने से पूछा तू आलम है भाई, तू क्या है? आलम है। तू शरीयत को, तौरात को किस तरह पढ़ता है? तू तौरात को किस तरह पढ़ता है? कहता है लिखा है। उसने उसे कहा तौरात में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है? उसने जवाब में कहा कि खुदावंद अपने खुदा से सारे दिन। फिर 10 और यीशु से बात कर रहा है, यीशु से सवाल किया है, फिर उसको यीशु को जवाब दे रहा है कि तौरात ये कहती है, ये लिखा हुआ है शरीयत की किताब में कि उसने जवाब में कहा खुदावंद अपने खुदा से सारे दिल और सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से मोहब्बत कर रहा और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। बराबर का क्या मकसद है? जैसे मैं अपने साथ मोहब्बत रखता हूं, ऐसे ही एक जैसी मोहब्बत रखनी है। यीशु ने उसे कहा तूने ठीक जवाब दिया, ऐसा कर तो जीता रहेगा, ऐसा कर तो जीता रहेगा। लेकिन जैसा उसने सवाल किया है, खुदा यीशु मसीह ने वैसा उसे जवाब दिया है कि ऐसा कर, अगर हमेशा जीना चाहता है कोई भी शख्स। मैं हमेशा कहता हूं कि जितने भी नबी, पैगंबर, रसूल आए, ना तो कोई गुनाहों को माफ कर सकता है और ना कोई किसी ने किया है, ना तो हमेशा की जिंदगी दे सकता है और ना किसी ने दी है। खुदा का बेटा यीशु नासरी है जिसने हमेशा की जिंदगी दी है और गुनाहों को माफ किया। हालेलुया, हालेलुया। ये इख्तियार, ये अथॉरिटी खुदा के बेटे यीशु नासरी के पास है कि वो 4 दिन के मुर्दा लाजर को कहता है कि ऐ लाजर कब्र से बाहर निकला, तो लाजर कब्र समेत, कफन समेत कब्र से बाहर आ जाता है। आमीन। क्योंकि
یسوع نے یہی مارتھا سے کہا تھا کہ اگر تو ایمان رکھے گی تو خدا کے جلال کو دیکھے گی. کس کو دیکھے گی جی؟ خدا کے جلال کو دیکھے گی. کیونکہ راہ حق اور زندگی، راہ حق اور زندگی کون ہے جی؟ راہ حق اور زندگی یسوع ہے. یہی بات عالم کو خداوند یسوع مسیح سمجھا رہے ہیں، سمجھانا چاہ رہے ہیں. لیکن یہ عالم ہے نا، علم بہت ہے نا اس کے پاس. تو علم بائبل کہتی ہے کہ غرور پیدا کرتا ہے. علم کیا پیدا کرتا ہے جی؟ غرور پیدا کرتا ہے. اس لیے شرع کے عالم کو یسوع نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ شرع کا عالم اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے، بہت کچھ سمجھتا ہے، اس لیے اسے یسوع کی بات سمجھ نہیں آئی. آج بھی لوگ ایسے ہی ہیں، یسوع کی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے ہمیں خدا کی باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کہیں کہ خدا مجھے یہ توفیق دے دے، مجھ پر یہ فضل کر دے کہ میں تیرے باتوں کو، تیری مکاشفات کو، تیری قدرت کو جان سکوں اور سمجھ سکوں. آمین. لکھا ہے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. کیونکہ راست باز آگے پھر کراس دوسرا سوال کیا. یسوع سے پوچھتا ہے، اس نے اسے کہا تو نے ٹھیک جواب دیا، یہی کر تو جیتا رہے گا. دوسرا سوال، مگر اس نے اپنے تائیں راست باز ٹھہرانے کی غرض سے، کیونکہ اپنے آپ کو راست باز کہہ رہا ہے نا، اپنی نیکیوں سے ہم راست باز نہیں بن سکتے. ہم ہمیشہ کی زندگی نہیں پا سکتے. ہمیشہ کی زندگی کو اگر ہم پانا چاہتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی کو اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو خدا کے بیٹے یسوع ناصری کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا پڑے گا. اس پر ایمان لانا پڑے گا. کیونکہ کلام کہتا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا، کتنوں نے جی؟ جتنوں نے اسے قبول کیا خدا نے انہیں کیا بخشا؟ خدا نے خدا کا اپنے فرزند ہونے کا حق بخشا ہے. حق ان کے پاس ہے جو یسوع پر ایمان لاتے. یہ عالم کو یسوع یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو عاجز کر، اپنے آپ کو خاکسار کر، توبہ کر اپنے گناہوں سے اور اقرار کر، اپنے گناہوں کو مان لے، تجھے ہمیشہ کی زندگی مل جائے. یسوع پر ایمان لے آ. دیکھا ہے؟ پھر پوچھا میرا پڑوسی کون ہے؟ یسوع نے جواب میں کہا، اب ایک سٹوری یسوع نے اس کو پیش کی. کیا پیش کی تھی؟ ایک سٹوری یسوع نے اس کو پیش کر کے سمجھانے کی کوشش کی کہ شاید یہ سمجھ جائے. سٹوری کیا ہے جی؟ لکھا ہے یسوع نے جواب میں کہا کہ ایک آدمی یروشلم سے یرو کی طرف جا رہا تھا. ایک شخص یروشلم سے یرو کی طرف جا رہا تھا کہ ڈاکوؤں میں گر گیا. انہوں نے اس کے کپڑے اتار لی اور مارا بھی اور دموع چھوڑ کر چلے گئے. دو چیزیں ہوتی ہیں جی، میں لاسٹ فرائیڈے بتایا تھا، بہن شاذیہ ہنس رہی ہیں، سمجھ گئے ہیں. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک چور ہوتا ہے. ایک کون ہوتا ہے؟ چور خالی چوری کرتا ہے. چور کیا کرتا ہے جی؟ چوری کرتا ہے. جو چیز اس نے چرانی ہوتی ہے وہ چرا کے چھپ چھپا کے بھاگ جاتا ہے. لیکن ڈاکو جو ہے وہ چوری بھی کرتا ہے اور نال مارتا بھی. ڈاکو کیا کرتا ہے جی؟ چوری بھی کرتا ہے اور ساتھ مارتا بھی ہے. اس لیے لکھا گیا ہے کہ یہ شخص جو ہے ڈاکوؤں میں گر گیا. ڈاکوؤں نے گھیر لیا، گھراؤ کر لیا اس کا. لکھا ہے یروشلم سے یرو کی طرف جا رہا تھا کہ ڈاکوؤں میں گر گیا. انہوں نے اس کے کپڑے اتار لیے اور مارا بھی. میں نے یہ کہا ڈاکو کیا کرتے ہیں جی؟ اس کو پاس جو کچھ تھا وہ بھی لے لیا، کپڑے بھی لے لیے اور انہوں ماریا اور اس کو مارا بھی. کیوں آتے بھائی؟ اور اس کو مارا بھی. لکھا ہے جب اتنا مارا تو لکھا آگے مارا بھی اور ادھموا چھوڑ کر چلے گئے. ادھموا کا مطلب آدھا مرا ہوا، چھوڑ کر چلے گئے. آپ دیکھیں یسوع یہ سٹوری اس شرع کے عالم کو بتا رہے ہیں. اسی طرح ایک لاوی اس جگہ آیا. لاوی کون ہوتے ہیں جی؟ جو کہانت کا کام کرتے ہیں. تو یسوع نے کہا جب اس یہودی کو یا سامری کو جب مارا گیا اور وہ ادموا چھوڑ کر چلے گئے تو وہاں سے ایک لاوی گزرتا ہے. وہاں سے کون گزرتا ہے جی؟ جو کہانت کا کام کرتا ہے، جو پاسٹر ہے، پریچ کرتا ہے، وہ وہاں سے گزرا لیکن اسے کترا کر چلا گیا.
اس نے اس پر کوئی دھیان نہ دیا. شاید اس کے ذہن میں ڈر تھا کہ ڈاکوؤں نے جنہوں انہوں ماریا ہے انہیں مینوں بھی نہ مارے. ٹھیک ہے, وہ شاید اس لیے وہ کاہن بیچارہ کوئی ایڈا کوئی دلالا نہیں ہوئے گا, تو وہ ڈر کے بھاگ گیا, چلا گیا, اسے نہیں دیکھا. اسی طرح کہہ رہے اسی طرح ایک لاوی بھی اس جگہ ہے, لاوی بھی کہانت کا ہی کام کرتے ہیں, وہ بھی اسی طرح لکھا ہے کہ وہ بھی اسے کترا کر چلا گیا. وہ بھی شاید آ گیا یہ میرے ساتھ کہیں ایسا نہ ہو. اور آگے لکھا ہے جی وہ بھی کترا کر چلا گیا. اور لکھا لیکن 23ویں آیت پڑھ رہا ہوں جی, لیکن ایک سامری سفر کرتے کرتے وہاں آ نکلا. کلام کہتا ہے جی ایک سامری وہ قوم ہے, وہ فرقہ ہے جسے یہودی اپنے ساتھ بٹھانا, اپنے ساتھ کھانا پینا, بات چیت کرنا اچھا نہیں سمجھتے تھے. ٹھیک ہے جی, انہیں اچھا نہیں سمجھتے تھے. اب یہ جو کہیں گزرے ہیں تو یہ یہودی ہیں, یہ جو شرع کا عالم ہے یہ بھی یہودی ہے. یہ تینوں کی بات ہے, یہ تینوں کو خداوند یسوع مسیح سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ایک سامری وہاں سے گزرا ہے جنہیں تم کچھ نہیں سمجھتے, جنہیں تم جن کی بے عزتی کرتے ہو, جنہیں اس لائق نہیں سمجھتے, اس قابل نہیں سمجھتے کہ ان کے ساتھ بیٹھا جائے, ان کے ساتھ کھایا جائے, ان کے ساتھ بات چیت کی جائے. لیکن یہ سامری کرتا کیا ہے؟ یہ سامری جب اسے دیکھتا ہے تو اس کے پاس جاتا ہے, اس کے زخموں کے اوپر لکھا ہے پٹی باندھتا ہے, اسے سراہے میں لے جاتا ہے. کس لیے؟ کہ یہ جان بچ جائے, یہ ہلاک نہ ہو. لاوی بھی وہاں سے گزر گیا, کاہن بھی وہاں سے گزر گیا. یہ شرع کے عالم کو یسوع سمجھا رہے ہیں, لیکن جسے تم کچھ نہیں سمجھتے, جنہیں تم رد کرتے ہو, جنہیں تم بے عزت کرتے ہو, اس نے کام کیا کیا ہے اس پر سوچنے کی ضرورت ہے. ہمیشہ کی زندگی کون پا سکتا ہے, ہمیشہ کی زندگی کیسے ملتی ہے, اور ہمیشہ کی زندگی کون دے سکتا ہے, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یسوع نے اس لیے سٹوری پیش کی کہ تم اپنے آپ کو یہودی عالم کہتے ہو, اپنے آپ کو بڑا جانتے ہو, یہ سارے کترا کر اس کے پاس سے چلے گئے ہیں, لیکن جسے تم کچھ نہیں سمجھتے اس نے کیا کیا ہے. لکھا ہے وہ اس کے پاس آ کر اس کے زخموں کو تیل اور میں لگا کر باندھا اور اپنے جانور پر سوار کر کے سراہے میں لے گیا اور اس کی خبر گیری کی. دوسرے دن 2 دینار نکال کر پھر دوسرے دن آیا, پیسے بھی اپنی جیب سے دیے ہیں چوکیدار کو یا دیکھ بھال کرنے والے کو, بولا 2 دینار رکھ, اس سے زیادہ اور جو خرچہ آئے گا وہ بھی میں دوں گا, لیکن یہ جان بچ جانی چاہیے, یہ زندگی ضائع نہیں ہونی چاہیے. اس لیے یہ فکر خدا کی فکر ہے, یہ سوچ خدا کی سوچ ہے. یہ سوچ سامری کے اندر تھی کہ کوئی زندگی ضائع نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کلام بتاتا ہے کہ خدا چاہتا ہے سب کی توبہ تک نوبت پہنچے, کوئی جان ہلاک نہ ہو. یہی بات اس شرع کے عالم کو یسوع سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تو ہمیشہ کی زندگی چاہتا ہے, اگر تو ہمیشہ خدا کی بادشاہت میں رہنا چاہتا ہے, تو پھر اپنے آپ کو عاجز کر لے, خاکسار کر لے, زندگیوں پر رحم کرنا شروع کر دے, ترس کھانا شروع کر دے, ایک دوسرے کی فکر کرنا شروع کر دے. اگر ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتا ہے, یہ سوچ خدا کی سوچ ہے, یہ سوچ مسیح کی سوچ ہے. مسیح اسی لیے اس جہاں میں آئے, اسی لیے اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا, اسی لیے اس نے اس پر کوڑے برسائے گئے, اسی لیے اس کی داڑھی کو نوچا گیا. تو کلام کہتا ہے تو بھی وہ خاموش رہا, تو بھی وہ خاموش رہا. باوجود, کلام کہتا ہے باوجود اتھارٹی ہونے کے, باوجود اختیار ہونے کے. جیسے آپ جانتے ہیں کہ جب گتسمنی کے اندر یسوع کو پکڑنے کے لیے وہ آئے سارے لوگ, تو سپاہیوں نے جب یسوع کو پکڑنے کی کوشش کی تو پترس نے تلوار نکالی اور سپاہی کا کیا کیا, کان اڑا دیا. تو یسوع نے سے کیا کہا, پترس
تلوار کو اپنے میان میں رکھ. اگر یہی کچھ کرنا ہوتا تو میں اپنے باپ سے منت کر سکتا ہوں, میں اپنے باپ سے کہہ سکتا ہوں 12 دمن سے زیادہ فرشتے منٹوں سیکنڈوں میں آ جائیں گے, حاضر ہو جائیں گے, میں ان کو نیست و نبود کر سکتا ہوں. لیکن باپ کی مرضی یہ نہیں, باپ کی مرضی یہ ہے کہ میں بنی نوع انسان کا کفارہ دوں, اس دیوار کو ختم کروں جو گناہ کے باعث انسان اور خدا کے درمیان ہے. میں اس کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں, میں انسان کا اور خدا کا ملاپ کرانے کے لیے آیا ہوں, خدا کی مرضی کو پورا کرنے آیا ہوں. آمین. میں خدا کی مرضی کو پورا کرنے آیا. یہ بات شرع کے عالم کو بھی یسوع سمجھانا چاہ رہے ہیں. دیکھا ہے جی آگے, پاسا کے اس کے زخموں کو تیل اور مہ لگا کر باندھا اور جانوں پر سوار کر کے سرائے میں لے گیا اور اس کی خبر گیری کی. دوسرے دن 2 دینار نکال کر بٹوالے کو دیے اور کہا اس کی خبر گیری کرنا اور جو کچھ اس سے زیادہ خرچ ہوگا میں آ کر تجھے ادا کر دوں گا. ان تینوں میں سے اس شخص کا جو ڈاکوؤں میں گر گیا تھا, تیری دنست میں کون پڑوسی ٹھہرا؟ اب یسوع نے سے پوچھا. اس نے کہا جس نے اس پر کیا کیا, رحم کیا. یسوع نے اسے کہا جا تو بھی ایسا ہی, اگر ہمیشہ کی زندگی چاہتا ہے تو ایسا ہی کر. اس نے جان بچائی ہے, اس نے اپنی ساری چیزیں جو اس کے پاس تھی اس پر خرچ کر دی. جیسے کہ خدا کے بیٹے یسوع ناصری نے اپنے آپ کو بنی نوع انسان کا کفارہ دینے کے لیے, بنی نوع انسان کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا. اپنے آپ کو پیش کرنا ضروری ہے اور خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان لانا ضروری ہے. یہ قربانیاں, یہ راست بازی کے کام, یہ شریعت کی باتوں پر عمل کرنا ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل نہیں کر سکتا. اگر آپ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے. ہمیشہ کی زندگی خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے ملتی ہے. آمین. اگر ہمیشہ کی زندگی, یہ شرع کے عالم کو یسوع نے یہ سمجھایا, لیکن شرع کے عالم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. جس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی اس نے ہمیشہ کی زندگی پا لی. آمین. ایک واقعہ میں سب نکالے اور دیکھیں, جس کو یہ بات سمجھ آ گئی نا وہ یسوع نے ملن واسطے ترستا ہے. اسی لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 19واں باب میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں جی. اس کی پہلی آیت دیکھیں, وہ یریحو میں داخل ہو کر جا رہا تھا اور دیکھو زکئی نام ایک آدمی تھا جو مسول لینے والوں کا سردار اور دولت مند تھا. زکئی کے لیے لکھا گیا ہے وہ دولت مند تھا اور کیا تھا جی, مسول لینے والوں کا سردار. تو اس وقت ایک اچھی پوسٹ, پیسہ بھی اس کے پاس, سارا کچھ اس کے پاس, اتھارٹی اس کے پاس, پیسہ اس کے پاس, سارا کچھ اس کے پاس. آج کل کے دور میں ایسے شخص جو ہوتے ہیں نا تو وہ کسی کو ملنے کے لیے کہتے ہیں اپنے سیکرٹری سے یا کسی سے میری میٹنگ اس سے ارینج کرا دیں. اگر یہ چاہتا تو اپنے لوگوں سے تو کلام اس کے لیے دولت مندی کہہ رہا ہے کہ یسوع کے نال میری ایک میٹنگ سیٹ کرا دو, میں یسوع نے ایک میٹنگ کرنا چاہتا ہوں. لیکن جب زکئی کی بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ جس کے بارے میں نے سنا ہے, جس کو میں دیکھنا چاہتا ہوں, وہ راہ ہے, وہ حق ہے, وہ دروازہ ہے, وہ زندگی دیتا ہے اور کثرت کی زندگی دیتا ہے, وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے, میں اس لائق نہیں کہ میں اسے اپنے پاس بلاؤں, میں اس کے پاس جاؤں گا. آمین. یہ میں اس لائق نہیں کہ میں اسے اپنے پاس بلاؤں, میں اس کے پاس جاؤں گا. زکئی نے یہ فیصلہ کر لیا, زکئی نے یہ سوچ لیا کہ اب میں اس کے پاس جاؤں گا. اب دیکھیے گا کلام زکئی کے بارے میں دولت مند کا ذکر کر رہا ہے اور سردار مسول لینے والوں کا ذکر کر رہا ہے. اور یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ کون سا ہے. وہ یسوع کو دیکھنے کی کیا کرتا تھا جی, کوشش کرتا تھا, یسوع سے ملنا چاہتا تھا, یسوع کو دیکھنا چاہتا تھا, لیکن قد چھوٹا سا, بھیڑ کے سبب سے دیکھ نہیں پا رہا تھا. لوگوں سے پوچھتا ہے کہ بھیڑ بہت ہے, میں یسوع کو دیکھ نہیں پا رہا, لیکن میں یسوع کو دیکھنا چاہتا ہوں. لوگوں سے بھی پوچھتا ہے. دیکھیں جب دل کے اندر محبت ہونا تو پھر راستے ہموار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لوگوں سے پوچھتا ہوگا, میں عزوم کرتا ہوں کہ اس میٹنگ کے بعد یسوع کس راہ سے جائے گا, کس راستے سے گزرے گا. میں آج یسوع کو دیکھنا چاہتا ہوں, میں آج یسوع سے ملنا چاہتا ہوں.
لوگ کہتے ہیں کس طرف جانے کو ہے، تو کہتا ہے فٹافٹ پجیا دسیا جا کے درخت پہ چڑھ کے اب تو کوئی حال نہیں کہ اسے دیکھ سکوں، لیکن آج میں نے اسے دیکھنا ضرور ہے۔ ایک پیڑ پر چڑھ گیا ان ساری چیزوں کی پرواہ کیے بغیر کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، ایک دولت مند شخص، مسئول لینے والوں کا سردار، اچھی پوسٹ رکھنے والا شخص درخت پہ چڑھ گیا۔ اس نے ان ساری چیزوں کو پیچھے کیا اور خداوند یسوع کو دیکھنے کے لیے وہ ایک کولر کے درخت پر چڑھ گیا۔ آج ہم اپنے سٹیٹس کو دیکھتے ہیں، آج ہم کس کو دیکھتے ہیں؟ تو یار میرا سٹیٹس نہ خراب ہو جائے، نونو ملن جان کر مجھ کو دیکھنے آئے، وہ میرے پاس آئے، میرا سٹیٹس خراب ہو جائے۔ ہم یسوع سے بھی ایسے کرتے ہیں، جو شخص سے ایسا کر سکتا ہے وہ خدا سے بھی ایسا کرتا ہے۔ یہ سچ بات کہہ رہا ہوں، جو کوئی میرا بیہیویئر اگر میں آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوگا تو میرا خدا کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں۔ اگر میرا بیہیویئر، میرا کردار آپ کے ساتھ ٹھیک ہوگا تو خدا کے ساتھ بھی ٹھیک ہوگا۔ یہ یسوع نے کہا تھا نا، دعویٰ میں کروں کہ میں خدا سے بہت پیار کرتا ہوں، جو ہے نا رسول کے خط میں سے بات کر رہا ہوں جی، لکھا ہے دعویٰ میں یہ کروں کہ میں خدا سے بہت پیار کرتا ہوں اور اپنے بھائی سے نفرت رکھوں، محبت نہ رکھوں۔ تو کلام کہتا ہے تم جھوٹ بولتے ہو، تم جھوٹے ہو۔ جو جس کو تم نے دیکھا ہے، ہاں جس کو تم نے دیکھا ہے اس سے تو پیار کرتے نہیں، اور دعویٰ یہ کرتے ہو جسے دیکھا نہیں میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں۔ کلام کہتا ہے تم جھوٹ بولتے ہو، جھوٹے ہو، تم میں کوئی بھی محبت نہیں۔ محبت اس سے ظاہر ہوگی کہ جو میرے ساتھ ہیں، میرے لوگ ہیں، پہلے میں ان سے پیار کروں۔ اگر ان کے ساتھ میرا کردار اچھا ہے، بات چیت اچھی ہے، میں ان کے لیے اچھا سوچتا ہوں، تو میں خدا کے کام کے لیے بھی اچھا سوچ سکتا ہوں، میں خدا کے کام کے لیے بھی اچھا کر سکتا ہوں۔ آمین، میرے ساتھ ہیں؟ یہ کلام کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب زکئی کی بات ہم کر رہے ہیں، قد چھوٹا ہے، سٹیٹس اس کے پاس ہے، کلام اس کے لیے دولت مند لکھ رہا ہے جی، دولت مند ہے، وہ سارا کچھ اس کے پاس ہے، لیکن جب یسوع کے بارے میں اس نے سنا ہے کہ وہ راہ ہے، وہ حق ہے، وہ زندگی دیتا ہے، وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور وہ اپنے ساتھ ہمیشہ کی بادشاہت میں اپنے ساتھ رکھے گا، ہمیں زور دے گا، قوت دے گا، اور وہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، کوئی دکھ نہیں ہوگا، اور وہ ہماری آنکھوں کے سارے آنسو پہنچ دے گا۔ آمین، آمین۔ تو وہاں اس کی بادشاہت میں نے رہنا ہے۔ جب یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی، جب یہ بات اس کو پتہ لگی، تو اس نے کہا آج میں نے اس یسوع کو دیکھنا ہے، میں نے آج اس یسوع کو دیکھے بغیر جانا نہیں ہے۔ تو لکھا جی پڑھیں، بھیڑ، لیکن بھیڑ کے سبب سے دیکھ نہ سکتا تھا، اس لیے تو اس کا قد چھوٹا تھا، بس اسے دیکھنے کے لیے آگے دوڑ کر ایک کولر کے پیڑ پر چڑھ گیا۔ وہ اسی راہ سے جانے کو تھا۔ جب دیکھا کیونکہ وہ اسی راہ سے جانے کو تھا، جب یسوع اس جگہ پہنچا، اوپر نگاہ کر کے اس سے کہا اے زکئی جلد اترا، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا۔ ایک قدم ہم بڑھائیں، یسوع ہمیں گلے سے لگا لیتا ہے۔ آمین، میرے ساتھ ہیں؟ ایک قدم ہم نے بڑھانا ہے، یسوع ہمیں گلے سے لگانے کے لیے تیار ہے۔ خدا چاہے تو ایک منٹ سیکنڈ میں پوری دنیا کو بدل سکتا ہے، پوری دنیا کو تبدیل کر سکتا ہے، کیونکہ خدا کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، ہر ایک چیز اس کے کہنے سے وجود میں آئی ہے، اور وہ علم کل ہے، وہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ لیکن اس نے انسان کو آزاد مرضی پر پیدا کیا ہے، اس پر آزادی اسے دی ہے کہ دو راستے ہیں، ایک راستہ میری طرف آتا ہے اور ایک راستہ ابلیس کی طرف جاتا ہے۔ اب تیری چوائس ہے، تیری مرضی ہے، تو جس راہ پر جانا چاہتا ہے، میں زبردستی نہیں کروں گا۔ یہ خدا کی محبت ہے، یہ خدا کا پیار ہے۔ یسوع نے صلیب پر جو اس پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے کفارہ نہیں دیا، ان کے لیے خون نہیں بہایا۔ یوحنا ازدواجی کہتے ہیں دیکھو یہ خدا کا بڑا ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، جو اسے مانتا ہے، جو اسے نہیں مانتا، سبوں کے لیے اس نے اپنا خون بہایا ہے۔ لیکن جتنوں نے اسے قبول کر لیا ہے اس نے بھی خدا کے فرزند بننے کا حق بخش دیا۔
حق ان کے پاس ہے جو خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان لے آئے ہیں، اسے اپنا شخصی نجات دہندہ مان لیا ہے، اپنے گناہوں کو ترک کر دیا ہے اور خدا یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ مان لیا ہے۔ ہمارے بہت سے بچے آج یہاں موجود ہیں جنہوں نے یسوع پر ایمان لایا ہے اور اسے شخصی نجات دہندہ مانا ہے۔ اس پر ایمان لانے کے بعد پھر انہوں نے بپتسمہ لیا ہے، اس میں بھائی سیمسن بھی موجود ہیں آج، تو ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اب ہم ان کے لیے دعا کو ہے، عید پینتیکوست آنے والا ہے، ہم ان کے لیے روزہ رکھیں گے، دعا کریں گے کہ یہ روح القدس کی قدرت سے بھر جائیں۔ آمین، یہ روح القدس کی قدرت سے بھر جائیں۔ خدا یسوع مسیح نے کہا جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے یروشلم میں ٹھہرے رہنا۔ کہاں ٹھہرے رہنا؟ یروشلم میں ٹھہرے رہنا۔ یسوع نے کہا میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، میرا جانا۔ عید سعود ابھی آنے والی، اس پہ پھر ہم بتائیں گے کہ یسوع 40 دن کے بعد کیوں آسمان پر گئے، عید سعود ہے۔ پھر عید پینتیکوست 50 دن کے بعد جب 120 کی جماعت پر روح القدس نازل ہوا تو وہ قوت سے بھر گئے۔ پھر خدا کا روح ہمیں دلیر بناتا ہے، خدا کا روح ہمیں خدا کی طے کی باتیں دریافت کر کے دیتا ہے۔ کون سی باتیں جی؟ طے کی باتیں، جو حکمت کی باتیں ہیں، جو دانائی کی باتیں ہیں، جو راستے کی باتیں ہیں، جو باتیں یسوع سے ملاتی ہیں، جو یسوع کی اہمیت ہمیں بتاتی ہیں کہ یسوع کون ہے۔ روح سمجھائے تو میں سمجھوں، روح سمجھائے تو میں سمجھوں کوڑوں کی لاشوں کو۔ ادروائز یہاں اپنے دماغ سے ہم کوڑے جو یسوع پہ پڑے ہیں نا، ہمیں اس کی کوئی قدر نہیں آ سکتی۔ روح جب سمجھائے گا تو ہم آہیں بھر بھر کر دعا کریں گے۔ ان کوڑوں پر جب نگاہ کریں گے، جب اس پر تھوکا جا رہا تھا، جب اسے مارا جا رہا تھا، جب اس پر نگاہ کریں گے تو یسوع کے گلے لگ جائیں گے۔ پھر ہر وقت اس کی شکر گزاری کرتے رہیں گے کہ باوجود اتھارٹی اختیار ہونے کے اس نے ہماری خاطر دکھ اٹھا کر فرما برداری سیکھی۔ آمین آمین۔ تو جب یہ بات سمجھ آ جائے، اور یہ بات سمجھ زکئی کے آ گئی، اس شرح کے عالم کے یہ بات سمجھ میں، کیونکہ وہ شرح کا عالم تھا نا، کیوں؟ وہ شرح کا عالم تھا نا بھائی، تمام بہت تھا اندر، جانتا بہت تھا نا، اپنے آپ کو کچھ سمجھتا تھا، لیکن یسوع کے پاس آنے کے لیے اپنے آپ کو خالی کرنا پڑے گا، عاجز بنانا پڑے گا، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا پڑے گا کہ میں کمزور ہوں لیکن خدا یسوع تو زورآور ہے۔ آمین۔ جب آپ کہیں گے وہ آپ کو روح القدس کی قدرت سے بھر دے گا، وہ آپ کے سارے گناہ دھو ڈالے گا اور پھر کبھی یاد نہیں کرے گا۔ آمین۔ ہم تو ایک دوسرے کے گناہ یاد کرتے رہتے ہیں نا، اور انہیں مناجی کے آلتاسی انہیں مناجی کا بھی بھولے نہیں۔ مسیحت معافی کا درس دیتی ہے۔ یسوع مسیح نے صلیب پر کیا کہا؟ اے باپ ان کو کیا کر یا انہوں نے سزا دے۔ ارے یہ کردار صلیب پر دیکھ کے ڈاکو بدل گیا۔ ڈاکو نے کہا ارے اتنا اسے مارا گیا، اتنا تشدد اس پر کیا گیا، پھر بھی یہ صلیب پر کہہ رہا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر، یہ جانتے نہیں کہ کیا۔ ڈاکو نے کیا واقعی یہ شخص کو راست باز ہے، واقعی یہ خداوند ہے، واقعی یہ کوئی نبی ہے، واقعی یہ خدا کا بیٹا ہے، واقعی ہی یہ خدا ہے۔ تو میرا خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے کیا کرنا؟ تو یسوع نے کیا کہا؟ آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ آمین۔ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ صرف اقرار کرنا ہے۔ زکئی نے یہ اقرار کیا ہے۔ کیا جی آگے دوڑ کر ایک اولد کے پیڑ پر چڑھ گیا، اسی راہ سے جانے کو تھا۔ جب یسوع اس جگہ پہنچا تو اوپر نگاہ کر کے سکھائے زکئی جلد اترا۔ یہ نہیں کہا ہولے ہولے اتر، کیا جلدی اترے، جڑا کام ہونا سی وہ آج ایک روح بچ گئی ہے، ایک روح خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان لے آئی ہے۔ ارے ایک روح جب زمین پر توبہ کرتی ہے تو آسمان پر ہزاروں لاکھوں فرشتے خوشی مناتے ہیں۔ آمین۔ یسوع یہی پیغام دینے آیا ہے، اسی لیے وہ اپنے آپ کو عاجز اور چھوٹا بنا دیا۔ اس نے میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے اپنے آپ کو دے دیا۔ یہ بات زکئی کی سمجھ میں آ گئی۔ لکھا ہے وہ جلد اتر کر اس کو خوشی سے، کیسے لے گیا جی؟ خوشی سے۔ اسی کدی کدی وہ کام تے کر رہے ہیں لیکن دلوں سے خوش نہیں ہیں۔
اور مجبوری اور کرنا تو ہے. کیوں سے بھائی ہم کہتے ہیں دل تو نہیں کر رہا لیکن مجبوری ہے, کرنا تو ہے. اس لیے کلام کہتا ہے خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے. آمین. عزیز کیوں رکھا جاتا ہے؟ جب بڑے قریب ہوتا ہے. عزیز کہتا ہے میرا غیر مجھے بڑا عزیز ہے, جس سے بہت پیار ہوتا ہے, جس سے بہت محبت ہوتی ہے, جس سے اپنے جیسی محبت کی جاتی ہے, اسے عزیز کہا جاتا ہے. تو خدا انہیں عزیز رکھتا ہے جو اس کی بادشاہت کی وسعت کے لیے کام کرتے ہیں, جو اس کے کام کے خادموں کے ساتھ مل کر کندھے سے کندھا ملا کر اس کی بادشاہت کی وسعت کے لیے کام کرتے ہیں اور روحوں کی نجات کے لیے کام کرتے ہیں. آمین. زکریا کو جب یہ بات سمجھ آئی تو لکھا جی آگے پڑھتے ہیں, وہ جلد اتر کر اس کو خوشی سے اپنے گھر لے گیا. جب لوگوں نے یہ دیکھا, کنہوں نے دیکھا جی؟ لوگوں کی پرواہ آپ نے کرم دو جو کہتے ہیں. میں سچ کہہ رہا ہوں, اگر آپ لوگوں کی پرواہ کریں گے تو خدا کا کام آپ کر کوئی بھی کام بلکہ آپ نہیں کر سکتے. لوگ آپ کو ری ٹریک کر دیں گے, ٹریک سے ہٹانے کی کوشش کریں گے, آپ کو اتنا کیا کہتے ہیں ٹینشن دیں گے, اتنی آپ کو ڈسٹرب کر دیں گے کہ آپ اس ٹریک سے ہٹنے کی کوشش کریں. لیکن جن کے ساتھ خدا ہوتا ہے, میں کہا کرتا ہوں کہ جنہیں خدا اٹھاتا ہے انہیں کوئی گرا نہیں سکتا. آمین. جنہیں خدا اٹھاتا ہے, جنہیں خدا بلاتا ہے, جن کے ساتھ خدا ہوتا ہے, پوری دنیا اس کی دشمن ہو جائے لیکن خدا اس کا ساتھی ہے, اسے کوئی گرا نہیں سکتا. آمین. آمین. تو زکریا کی بات یہ سمجھ میں آ گئی. دیکھا ہے لوگوں نے کہا کہ ہو جانا ہے, اور میں سب کچھ جانتا ہوں, میں دلوں کے حال جانتا ہوں. یہ دیکھ گناہ گار جو گناہ گار شخص ہے وہ دیکھ گھر چلا گیا, اس کے گھر چلا گیا ہے. لوگوں کی پرواہ نہ کریں. ہم اگر کسی کو بچانا چاہتے ہیں, جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کو کہاں لے کے جاتے ہیں؟ ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں, ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں. تو یسوع نے یہی لوگوں کو سمجھایا کہ تندرست کو اس عالم نو کی ضرورت نہیں سی, یسوع کی ضرورت نہیں سی. تندرست جو ہوتا ہے نا اپنے آپ کو میں سمجھتا ہے, وہ خدا سے دور ہے, غافل ہے. لیکن جو کمزور ہے, جو بھٹکے ہوئے ہیں, جو سادہ ہیں, انہیں خدا ڈھونڈنے آیا ہے اور نجات دینے آیا ہے. آمین. انہیں ڈھونڈنے آیا ہے اور نجات دینے آیا ہے. نجات وہ سب کو دینا چاہتا ہے لیکن یہ پانا ہی نہیں چاہتے نا. وہ تو کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا لیکن اسی نجات پانے نہیں چاہتے. شرع کے عالم نے نہیں پائی لیکن زکریا نے پائی. لکھا بھی آگے پڑھے, کہنا جب وہ اس کے گھر آیا تو لوگ بڑبڑانے لگے. یسوع نے لوگوں کی پرواہ نہیں کی اور زکریا نے کھڑے ہو کر خداوند سے کہا, اے خداوند دیکھ, میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں. کتنا مال جی؟ آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں, اور جس سے نا حق لیا ہے اسے کتنا دیتا ہوں؟ 4 گنا زیادہ دیتا ہوں. اب زکریا سمجھ گیا, زکریا کو یہ بات سمجھ آ گئی یسوع سے ملنے کے بعد کہ اصل دولت میرے پاس آ گئی ہے, اصل دولت مجھے مل گئی ہے. اب مجھے کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی. مجھے آسمان مل گیا, مجھے یسوع مل گیا, مجھے نجات مل گئی, مجھے راہ مل گئی, مجھے حق مل گیا اور مجھے دروازہ مل گیا. آمین. اب مجھے کسی بات کی کمی رہی نہیں. اب جو کچھ ہے میں اس کی راہ پر خرچ کر دوں گا. اس نے کہا میں آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں اور جس سے نا حق لیا ہے 4 گنا سے زیادہ ادا کرتا ہوں. کرو ہم کو یہ کرتا ہے. بتائیں اس دور میں بھی اس دور میں بھی لوگ سنبھال رکھ دینا, خرچ نہ ہو جائے, رہ جائے. لوگوں کو یہ پتہ نہیں یہ چیزیں فانی ہیں, وقتی ہیں, مٹ جائیں گی, ختم ہو جائیں گی. جو کچھ ہے اس کی راہ پر خرچ کر دو. آمین. جو کچھ ہے اس کی راہ پر خرچ کر دو, خدا تجھے آسمان پر بڑا سب کچھ دے گا, دے گا. آمین. آمین. اس لیے بہت سے لوگ غافل ہیں, نیند سو رہے ہیں, ہمیں ان کو جگانے کی ضرورت ہے. ایک شاعر نے بڑا اچھا لکھا ہے, وہ کہتا ہے کسے ستے نو جگائے دس, کسے ستے نو جگائے دس, کسے بھوکے نو رجائے دس, کس کتی رات جو روڑا ہٹائے دس. یہ بڑی گہری باتیں ہیں.
راہ میں روڑا لوگ دیکھیں، پرانے جو لوگ تھے نا، راہ سے اگر پتھر پڑا ہوتا ہے ہٹاتے کہ کسی کو ٹھیس لگے، کوئی گر نہ جائے. یہ فکر ہے دوسرے کی. یہ فکر کس کی ہے جی؟ دوسرے کی فکر ہے. اور یہ یسوع کی فکر ہے کہ کوئی بھٹک نہ جائے، کوئی گمراہ نہ ہو جائے، سب کی توبہ تک. سوتے کا مقصد یہ نہیں کہ جڑا نیند میں سو رہے میں آگے اٹھا دو، یہ مقصد نہیں ہے. غافل کی بات ہو رہی ہے، جسے یسوع کے بارے میں پتہ نہیں، جسے یسوع کا علم نہیں کہ یسوع راہ ہے، یسوع حق ہے، یسوع دروازہ ہے، اور یسوع کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے. اسے اٹھانے کی ضرورت ہے، اسے بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اسے جگانے کی ضرورت ہے. یہ کہہ رہا ہے نا. میں سوتا ہوں میں آگے بول پا سب تو آپ کے لیے کیا سوچتے رہتا ہوں. یہ والا سونے کی بات نہیں میں کر رہا، غافل کی بات کر رہا، جسے ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں علم نہیں ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہی زندگی ہے، 70 سال 80 سال ختم ہو جانی، بس گرم ہو گئی. ارے بھائی، آگے والی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، یا تو وہ ہمیشہ کی آگ میں رہے گا یا ہمیشہ کی زندگی میں رہے گا. اب ڈیسائیڈ ہم نے کرنا ہے، ہمیشہ آگے سڑنا ہے یا مسیح کے ساتھ جہاں کوئی غم نہیں وہاں رہنا ہے. یہ فیصلہ خدا نے ہم پر چھوڑ دیا ہے. خادموں کا کام یہ ہے کہ جا کر لوگوں کو جگائیں، لوگوں کو بیدار کریں، بتائیں کہ اٹھو، ہوش میں آؤ، یسوع پر ایمان لے آؤ، اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرو. یہ خادموں کا، اصل خادموں کا، بلائے ہوئوں کا یہ کام ہے. تو زکریا لکھا ہے، اس نے کہا آج میں میرے گھر میں کیا آئی ہے؟ اس نے اقرار کیا کہ آج میرے گھر میں نجات آئی. نجات ہے کون؟ یسوع ہے، یسوع راہ ہے، یسوع حق ہے، یسوع دروازہ ہے. تو آج میرے گھر میں کیا آئی ہے جی؟ اس لیے کہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے جی. کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے جی. وہ ڈھونڈ رہا ہے، وہ نجات دینا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت، کوئی جان ہلاک. یہ ہے خدا کی محبت. آمین. خدا چاہتا یہ ہے کہ یہ محبت ہمارے اندر ہو آ جائے، مسیح ہم میں سے نظر آئے، مسیح ہم میں سے نظر آئے. ایوی گانے پڑے جو میرے گیت گاندے رہو، جو مرضی گا دو، خالی یہی بہت نہیں. اصل میں ہمارا کردار، فکر دوسروں کی. میں کل فرائیڈے کو یہی بات کر رہا تھا کہ میں کلا کما میں خدا یسوع سیدھے تخت کے پاس جاؤں گا یا ہمیشہ کی زندگی پالوں تو باقی پان نہ پان. یہ فکر خدا کے لوگوں کی فکر نہیں ہوتی. میں نے لاسٹ بھی کہا تھا، اگر خروج 32 حوالہ بھی نہ نکالے لکھ لیں اپنے پاس. خروج 32 جب موسیٰ بنی قوم اسرائیل کو لے کر جا رہا ہوتا ہے تو بنی قوم اسرائیل بار بار بچڑا بنا لیتے ہیں، گناہ کرتے ہیں. موسیٰ بڑا تنگ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی خدا کا حکم ہوتا ہے، خدا اس کے ساتھ ہوتا ہے، انہیں لے کر وہ چل رہا ہوتا ہے. لیکن وہ کیسا گناہ کرتے ہیں بچڑا بنا کر، خدا پھر ان سے بیزار آ جاتا ہے. خدا کہتا ہے اب میں موسیٰ ان کے نام کتاب حیات سے کیا کر دوں گا. تو دیکھیں موسیٰ نے کیا کہا. پہلے تو موسیٰ نے کہا خدا ان کے گناہ کیا کر دے، اگر تو معاف نہیں کرنے تو انہاں دا نام کٹنا ہی تو میرا بھی نام کتاب حیات میں سے کاٹ دے. یہ اوپر درجے کی محبت ہے جی، یہ محبت کی انتہا ہے جی، یہ مسیح جیسی، خدا جیسی محبت ہے جی. موسیٰ درمیانی ہوا اور بیچ میں کھڑا ہوا اور کہا خداوند ان کے گناہ معاف کر دے، نہیں تے انہاں دا نام کٹنا ہی تو میرا بھی نام پہلے کتاب حیات میں سے کاٹ دے. یہ ہے خدا کے جن کو خدا مل جاتا ہے، جنہیں خدا کی پہچان مل جاتی ہے، جنہیں مسیح کی پہچان ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنی نہیں بلکہ دوسروں کی بہتری چاہتے ہیں. میں نے چاہتی یہی کہا تھا نا کہ میں کہا جی مینوں نجات مل گئی، میں کلا جا کے اترتے رہتے باقی سارے تھے. ارے ہم وہاں خاندان کی صورت میں ہوں گے، ہم سارے خاندان کی مانند وہاں ہوں گے اور خدا کے تخت کے پاس اس کی حمد و ستائش کیا کریں گے. تو میں کل ہی کہاں رہا ہوں. اس لیے یہ موسیٰ کی فکر تھی کہ خدا نا انہاں دے نام واپس لے کر، اگر نہیں لکھنے تو میرا بھی کاٹ دے. یہی بات اگر رومیوں کا خط اس کا نامہ باب ہم پڑھے تو اس میں پالوس رسول کہتا ہے میں مسیح کی محبت بادشاہ سے محروم رہ جاؤں تو رہ جاؤں، لیکن میری خواہش ہے، میری تمنا ہے کہ میرے باقی بہن بھائی بھی سارے بچ جائیں.
पुराने अहदनामा में मूसा ये बात कर रहा है और नए अहदनामा में पौलुस रसूल ये कहता है कि खुदा मैं तेरी बादशाही से महरूम रह जाऊं तो रह जाऊं, लेकिन मेरी ख्वाहिश है, मेरी तमन्ना है, मेरी मोहब्बत यह है कि मेरे बाकी बहन भाई सारे बच जाएं। ये है मसीह जैसी मोहब्बत, खुदा जैसी मोहब्बत। अगर खुदा जैसी मोहब्बत हमारे अंदर है तो फिर हम ऐसा ही करेंगे। मैंने पहले अर्ज किया कि शराब के आलम ने ये बात नहीं समझी, ज़कई को ये बात समझ में आ गई, उसके अंदर खुदा की मोहब्बत आ गई। जब खुदा की मोहब्बत हमारे अंदर आ जाती है तो उसकी निशानी, उसका फल यह है कि हम दूसरों से मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। आमीन। तो अगर हम दूसरों से मोहब्बत नहीं कर रहे तो इतनी हमारे अंदर अभी मोहब्बत की कमी है, हमारे अंदर अभी मसीह नहीं आया, अभी हम रस्मी हैं, अभी हम खाली दिखावे की बातें करते हैं, एक्चुअल मसीह को हम जानते नहीं हैं। मसीह को एक्चुअल जानने की जरूरत है। आमीन आमीन। खुदा आप सबों को बरकत दे।